अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच सवेरा। आप सबको सुबह बखैर। सुबह बड़ी खूबसूरत है, बड़ी मज़े की है। और जब आप ट्रैवल करते हैं सुबह सवेरे, जब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ शाहराहों से आप गुज़रते हैं तो आपको जो है एक तरफ तो ग्रीनरी है। इस्लामाबाद अगर हम बात करें तो ग्रीनरी बड़े मज़े की है, और फिर शबनम की बड़ी बूंदें जो हैं मुख्तलिफ़ घास पर। और वैसे तो मेरी एक आदत है कि सुबह सवेरे उठ के ये जो घास होती है उस पर जब आप चलते हैं और शूज़ उतार कर चलते हैं तो यकीनन एक अलग सा सुकून मिलता है और एक अलग सी राहत मिलती है। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ, सबको मोटिवेट करने का मकसद भी यही होता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आध घंटा बाद में, या वो कहते हैं ना कि 10 मिनट बाबा 10 मिनट, वो बच्चे आजकल यही ज़िद करते हैं कि हाँ, मुझे 10 मिनट 5 मिनट। वैसे तो बच्चे बच्चे होते हैं, लेकिन आप तो बड़े हैं, तो कोशिश करें कि अगर आपको जॉब पे जाना है, किसी काम पे जाना है, तो कम से कम आधा घंटा या घंटा पहले उठें, थोड़ी सी वॉक करें। यकीनन पूरा दिन बड़ा फ्रेश रहता है आपका। पूरा दिन आप बड़े खूबसूरत पॉजिटिव ख़यालात के साथ अपने काम में मगन हो जाएं। तो क्योंकि रातें लंबी हो चुकी हैं, और आपको पता है कि जैसे रातें लंबी होती हैं तो फिर नींद पूरी हो जाती है। और उमूमन एक तो क्योंकि रील का दौर है, और रील को स्क्रॉल करते 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 हमारी जो नींद है, हम पहुंच जाते हैं रात 2 बज जाते हैं। लेकिन आप अपनी एक रूटीन बनाएं। वो कल हम इस पे गुफ्तगू कर रहे थे कि भाई साहब, डिसिप्लिन लाइफ में होता है तो लाइफ बड़ी ज़बरदस्त ढंग से गुजरती है। डिसिप्लिन ना हो ज़िंदगी में तो भाई साहब वो ज़िंदगी बड़ी बेढंग होती है। बहरहाल, आज एक और शख्सियत को याद करते हैं, और हमारी कोशिश है कि अदब से जुड़े उन लोगों को याद कराया जाए जो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अपने काम की वजह से आज भी दुनिया भर में उनको याद किया जाता है। हाँ, आज बात करते हैं ख्वाजा मीर दर्द पर। हमारी एक छोटी सी नज़र दौड़ाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द का एक शेर है जो सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। अब आप देखें, आप सोचेंगे कि हरमीत को क्या पड़ी है कि दर्द, तकलीफ, मुसीबतों की बात कर रहे हैं। अब दिल्ली में जो शायर पैदा हुए, आगरा में जो शायर पैदा हुए, चूंकि आपने देखा कि अफगानिस्तान से अगर किसी ने हमला किया तो दिल्ली के तख्त पर किया, अगर टर्किश ने किया तो दिल्ली के तख्त को टारगेट किया, अंदर पहाड़ी राजाओं ने हमले किए तो आगरा और दिल्ली के आस पड़ोस में किए। तो हर वो दूसरा दिन इंतहाई तकलीफ दे होता था वहाँ पे। उस ज़माने में जिन जिन लोगों ने जन्म लिया, यकीनन वो जो आंखों देखा हाल था वो बड़ा तकलीफ दे था। फिर वही चीज़ उनके अल्फाज में, उनकी शायरी में हमें मिलता है। सैयद ख्वाजा मीर दर्द 1720 में दिल्ली में पैदा हुए, और 1785 को दिल्ली में ही उनका इंतकाल हुआ। दर्द आपका तखल्लुस था। आप उर्दू के मशहूर शायर थे और तसव्वुफ़ के साथ साथ बड़े जुड़े थे। एक तरफ तो सूफियाना कलाम जो है उनका ज़्यादा मशहूर था और अब भी मशहूर है। और अगर मैं बात करूँ उनके वालिद साहब, कुछ चीज़ें ख़ानदानी तौर पर, यानी आपकी जीन्स में वो चीज़ें डाइवर्ट होती हैं, आगे की तरफ जाती हैं। और चूँकि आपके वालिद और पूरी फैमिली जो है इल्म और ख़ासकर शायरी, उन सब चीज़ों से उनका काफ़ी लगाव था, जिसकी वजह से आप भी मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से लिखना आपने शुरू की। और ये भी कहा जाता है कि आपके वालिद साहब आपके बड़े ज़बरदस्त किस्म के उस्ताद थे और उनसे आपने बहुत कुछ सीखा। शेर व अदब की जो तासीर है मीर दर्द के खून में, विरासत में मौजूद थी, क्योंकि आपके वालिद और दादा जी भी अजीम शायर थे। दर्द के कलाम में जिस तरह मैंने बात की कि तसव्वुफ़ के मसाइल और सूफियाना हसीयत मिलती है, मजमूई तौर पर दर्द की जो शायरी है वो दिल और रूह को मुतासिर करती है। दर्द आम तौर पर मुख्तसर गज़लें उन्होंने उस पर लिखने पर फोकियत दी, और बहुत ही सादा अल्फाज में उन्होंने जो लिखा कमाल का लिखा। उनकी एक कुछ कलाम हमने निकाला है, आपकी नज़र, आपकी समातों की नज़र कर लेते हैं। नज़र मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, नज़र मेरे दिल की पड़ी दर्द किस पर, जिधर देखता हूँ वही रूबरू है। फिर एक और है, अज़ियत मुसीबत मलामतें बुलाएं, अज़ियत मुसीबत मलामतें बुलाएं, तेरे इश्क में हमने क्या क्या न देखा। आहा,
رہا نہ دل میں وہ بے درد اور درد در رہا. یہ دیکھا ہے, دوبارہ ریپیٹ کر لیتے ہیں. رہا نہ دل میں وہ بے درد اور در در رہا. یعنی وہ بے درد تو دل میں ہے بھی نہیں, اور پھر بھی دل کے کوچے کوچے میں وہی آباد ہے. مقیم کون ہوا, مقام کس کا تھا. ہائے, یہاں پہ پھر وہ جدائی کی بات کرتے ہیں کہ کس کا وہ مقام تھا اور مقیم کون ہوا. نہ چاہتے ہوئے بھی کسی کو آپ مقیم بنا لیتے ہیں. شمع کے مانن ہم اس بزم میں, شمع کے مانن ہم اس بزم میں, چشم تر آئے تھے دامن تر چلے. کمال کی شاعری ہے. اور میر درد اور میر تقی میر دونوں کی شاعری میں تکلیف ہے, درد ہے. اپنوں سے بچھڑنا ہو, اپنوں کی محبت ہو, یا دلی کے تخت پر بار بار حملہ کرنا ہو, اجڑتے ہوئے گھروں کو دیکھنا ہو, یا اپنے دل کے جو دل کا گھر ہے اس کو اجڑتا ہوا دیکھنا ہو, تو یقیناً ان کی شاعری میں جو ہے درد, یقیناً اس کی جھلک ہمیں کچھ زیادہ نظر آتی ہے. بہرحال اب آپ آتے ہیں آپ کے اس سیگمنٹ کے حوالے سے, جو سیگمنٹ آپ سب کا فیوریٹ ہے, سچ سویرا کا ڈیلی ڈوز. ماہی گیروں نے گھوڑے جیسی شکل والی عجیب و غریب مچھلی پکڑ لی ہے. آپ کو یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے, اس قسم کی فلمیں جب ہماری سامنے آتی تو ہم کہتے تھے ہائے سمندر کے کنارے جائیں گے اور وہاں پہ کوئی اس قسم کی شکل کی کوئی انسان ہمیں نظر آئے گی. بہرحال لیکن آسٹریلیا میں ماہی گیروں نے گہرے سمندر سے گھوڑے جیسی شکل والی عجیب و غریب مچھلی پکڑ لی ہے. اور غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹس کے مطابق, اس وقت آپ اپنی اسکرین پر دیکھیں تو یقیناً یہ تو بڑی بھیانک سی ہے. اس کا ناک تو بالکل ہمارے ایک پارٹی کے رہنما اس جیسا ناک ہے اس کا. لیکن بہرحال کہا جاتا ہے کہ ماہی گیروں نے گہرے سمندر میں غیر معمولی شکل والی مچھلی پکڑی جسے ڈومز ڈے فش کا نام دیا گیا. یقیناً آپ اسکرین پر دیکھیں, ویسے بڑی بھیانک اور بڑی ڈراؤنی شکل ہے اس کی, جس کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہے. ماہی گیروں نے جزیرے تیوی کے میلیول کے قریب یہ نایاب مچھلی پکڑی. یہ مچھلی انسانی قد سے بھی لمبی ہے, اور اسے اور مچھلیوں کا, یعنی آپ کہیں کہ اس کو جو ہے, اور مچھلی کی جو آنکھیں ہیں وہ کسی پلیٹ کے سائز اور سر گھوڑے جیسا ہے. آپ دیکھیں بڑی منفرد کی قسم کی, لیکن رب کے راز ہیں اور قدرت کے یہ کرشمے. جب آپ محنت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں بہت سارے جو رب کے کرشمے ہیں وہ ہم پر آیا ہوتے ہیں. فطری علوم نے انسان کو اسپائڈر مین بننا ممکن بنا دیا. کیا بات ہے, بچوں کا بڑا فیوریٹ ہوتا ہے کہ بھئی صاحب میں نے اسپائڈر مین بننا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ بچپن میں نا ہمارے گاؤں میں اس وقت نئے نئے ڈش آیا تھا, اور اس وقت ایک نوجوان چھوٹا سا بچہ, آج کل بچوں کا باپ ہے, تو وہ چھت پہ چڑھا, اس نے کہا میں نے بھی جو ہے, اس وقت اجے دیوگن بالی ووڈ ایکٹر تھے بڑے مشہور آج کل بھی, وہ بڑے چھلانگے لگاتے تھے. اس نے کہا میں اب چھلانگ ہی لگاؤں گا, میں نے اجے دیوگن بننا ہے. اور وہاں سے وہ پاپا نے کہا پتر نہ کر, لیکن بچے نے جب چھلانگ لگے ٹھا کر کے اس کا ہاتھ جو ہے وہ اجے دیوگن بن گیا. سو بہرحال اب اسپائڈر مین کی جو بات کروں, ہر گھروں میں بچے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آئرن مین بننا ہے, ہم نے اسپائڈر مین بننا ہے. اسپائڈر مین اب ممکن ہو گیا ہے, کیسے بتا دیتے ہیں بھائی صاحب. فطری علوم کے ماہرین نے ایسا ویب فلوٹ تیار کیا ہے جو کسی بھی انسان کے لیے اسپائڈر مین بننا اب ممکن ہو گیا ہے. اپنی دھن میں مگن چند سائنسدانوں نے برسوں کی انتھک محنت, تحقیق, تجربے کے بعد ایسا جو ہے فلوٹ تیار کیا ہے جس کی مدد سے اسپائڈر مین کی مکڑی کی جال سے مشابہ جو ہے وہ جال تیار کیا جا سکے گا. یہ جال اپنے وزن سے 80 گنا وزنی چیزوں کو چھیل سکے گا, یعنی 80 گنا زیادہ. تو بھائی صاحب آپ جہاں جو ہے جدھر آپ جانا چاہیں تو بھائی صاحب آپ یہ فلوٹ کا استعمال کر کے آپ اس کے ساتھ اڑان بھر سکتے ہیں. اور یہ ٹیفٹنس یونیورسٹی کے پروفیسر مارکولو پریسٹی کہتے ہیں کہ انہیں اس ایجاد کی تحریک سپر ہیرو اسپائڈر مین سے ملی. یعنی بچوں کے لیے اب اچھی بات ہے کہ بچے نے اسپائڈر مین بننا ہے تو اب آپ بن سکتے ہیں بھائی صاحب, کیونکہ سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں, اپنی زندگی کام اور تحقیق کے لیے وقف کی, ہماری طرح کھانوں پینے بریانی اور اس کے لیے نہیں. اچھا, کم وقت میں رنگوں کی بنیاد پر چاکلیٹس کی چھانٹی کا
نیا عالمی ریکارڈ بن گیا ہے. اب آپ دیکھیں نا, ایسے ریکارڈ جو ہم بھی بنا سکتے ہیں, لیکن ہم نے کہا نہیں, ہم کھائی لیتے ہیں, ہم نے ریکارڈ نہیں بنانا ہے. امریکی شہری ڈیوڈ رش نے اپنی کلر کوڈنگ کی مہارت کو بروقار لاتے ہوئے کم وقت میں مختلف رنگوں کی چھانٹی کر کے عالمی ریکارڈ قائم کر دیا ہے. یعنی آئیڈا ہو کے رہائشی ڈیوڈ رش نے 57.78 سیکنڈز میں 17.6 اونس مونگ پھلی والے M&M چاکلیٹ کو رنگ کے لحاظ سے چھانٹ کر عالمی ریکارڈ بنا لیا ہے. اب یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو بنٹیز کھاتے ہیں, تو اب یہ دیکھیں نا, یہ چھوٹا بچہ نہیں ہے بھائی صاحب, ہماری عمر سے زیادہ ہے, تو اس نے کہا کہ ہم ریکارڈ بنا لیتے ہیں, تو اس نے کہا ریکارڈ بنا ہی لیتے ہیں بھائی صاحب, کیا کرنا ہے, کھاتے پیتے ریکارڈ ہی بنا لیتے ہیں. سو ایسے ہی بنتے ہیں ریکارڈ, جس کے لیے محنت ضروری ہوتی ہے, آپ کی مشقت ضروری ہوتی ہے, اور ہاں آپ کا لگاؤ بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن بہرحال ظاہری بات, سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا, اور ہمیں امید ہے کہ پسند آیا ہوگا, کیونکہ کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیم. لیکن اب مزید کچھ گیسٹ سے بھی آپ کی ملاقات کرانی ہے, اور مزے مزے کی باتیں کرنی ہیں ان کے ساتھ. بڑے ننھے منھے خوبصورت گیسٹ بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے منتظر ہیں. لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ننھے منھے مہمان ہیں. ہم ان کا تعارف نہیں کریں گے, بلکہ وہ کریں گے کیا ان کے نام ہے, کیا کارنامے سر انجام دے رہے ہیں. سو میرے بالکل ادھر لیفٹ پہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں, بالکل میرے پاس رائٹ پہ بیٹھے ہیں. لیفٹ پہ تو یہ آتا ہے, رائٹ پہ یہ آتا ہے. تو یہ جناب, یہ معصوم سے لگتے تو معصوم ہے, یہ ہے نوجوان. کیا نام ہے آپ کا بھائی صاحب, کیا کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے نیم آپ نے پوچھا تھا, احمد حیات. I am a developer, learning languages like HTML, CSS, JavaScript, and also working on C++, C, and Python, a lot of more. I am also certificated in these languages. I will show you the certificate. Also, میں ابھی ایک ریسرچ کے لیے اسکالرشپ کے لیے سلیکٹ ہوا ہوں یونیسیف کے طرف سے, تو میں ابھی اس کے لیے بھی سلیکٹ ہوا تھا. بہت باتیں کرنی ہیں آپ سے, بہت باتیں کرنی ہیں آپ سے. لیکن یہاں ایک اور ہماری چھوٹی سی بیٹی جو ہے, پیاری سی, وہ بھی بیٹھی ہے. آپ کا نام کیا ہے اور آپ کیا کرتی ہیں؟ فرسٹ آف آل آئی ایم تھینکفل کہ مجھے آپ نے یہ اپرچونیٹی دی کہ میں انٹرویو کروں آپ کے ساتھ. اور میرا نام, آپ میرا انٹرویو کریں گی؟ ہاں جی. اور میرا نام مشال شوکت ہے, اور میں گرافک ڈیزائنر ہوں. اچھا, گرافک ڈیزائنر ہے مشال. اپنے نام کی طرح اپنا نام بھی مشال, ظاہری بات ہے مشال ہے. روشن دیپ, بڑے مزے کا یہ نام ان کے والد صاحب والدہ نے, پتہ ہے کس نے نام رکھا ہے, والد نے یا والدہ نے؟ مجھے نہیں پتا, دادو نے رکھا ہے شاید, دادو نے رکھا. مشال مردان میں جو مشال کا کیس آیا تھا میرے خیال میں اس سے ریلیٹڈ. اچھا, اس ٹائم بھی آپ شاید پیدا ہو. بیٹا آپ کی طرف آتے ہیں, احمد حیات. احمد, یہ جو ہے ڈیجیٹل میڈیا, آپ اس میں زیادہ انٹرسٹ لے رہے ہو؟ یا لائک میں ویب سائٹس بناتا ہوں, میرے کسٹمرز ہوتے ہیں, تو میں نے بھی 2-3 ویب سائٹ بنا بھی لیے HCJ اپنے کمپنی کے لیے, تو اس کے لیے میں نے اپنے لیے بھی بنا لیا. اور لائک ڈفرینٹ لینگویجز کا ڈفرینٹ کام ہوتا ہے. لائک جیسے کہ آپ ایگزامپل آف HTML, CSS اینڈ JavaScript لے لو, تو وہ ویب ڈیولپمنٹ میں کام آتا ہے. اور ایسے C++, یہ ہمارے گیم ڈیولپمنٹ, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ. اب مجھے ایک بات بتائیں, جو ویب سائٹس بنتی ہیں, ٹھیک ہے, مختلف چینلز لوگ بناتے ہیں, ویسے اپنے مختلف کاموں کے لیے بنائی جاتی ہیں, تو آپ کی ویب سائٹ کیا ایز اٹ از اسی طرح ہوتی ہے جو پروفیشنل جو ویب ڈیزائنر ہے اسی طرح بناتے ہیں, یا آپ کی ویب سائٹ جو آپ بنا رہے ہیں اس میں خاص کر بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے, کیا میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ اس کو بھی بتا دیں بھائی, ہم ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کیسے کرتا ہوں. ہاں, کیسے کرتے ہیں آپ؟ اچھا, دیر آر ڈفرینٹ ویز. سب سے پہلے آپ کوئی سافٹ ویئر یوز کر سکتے, جیسے کہ ہمارے ساتھ شاپیفائی ہو گیا, جیسے کہ ہوسٹنگل ہو گیا, تو آپ وہ بھی یوز کر سکتے. اور ایلز آپ کیا کر سکتے کہ آپ خود ہی کوڈ کر کے کوئی چیز بنا رہے, تو what I recommend that you use Hostinger
بٹ فار می آئی یوز VS کوڈ. لائک میں VS کوڈ سے ہی بناتا ہوں. لائک آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ یا تو آپ AI کے لیے بنائیں, آپ ہوسٹنگ کا یوز کر کے, ایون آپ کے ورڈ پریس یوز کر لیں, آپ شاپیفائی یوز کر لیں, یا آپ وہ اس ویب سائٹ کو آپ خود ہی کوڈ کر کے بنا دیں. اچھا, یہ اتنی کیوٹ کیوٹ باتیں کر رہا ہے نا, جیسے مکھن اس کے منہ میں ہو اور ساتھ میں چکن کی بوٹی سے نا ساتھ بائٹ کرتا لیتے رہو, بات اتنی مزے مزے کی کرے, بندہ کہتا ہے میں اس کو احمد حیات کو سنوں. لیکن یہ جو مشال ہے یہ بھی خاموش, ویسے لگ تو بڑی خاموش ہے لیکن یہ بھی بہت کمال کے کام کرتی ہیں. مشال آپ کیا کرتی ہیں ذرا بتائیں. میں گرافک ڈیزائنر ہوں ایز آئی سیڈ, اور میری کمپنی ہے وہ اسٹیبلائز نہیں ہے, لیکن میں نے بہت زیادہ لوگوں کے لیے کام کیا ہوا ہے. اچھا. اور میں نے گرافک ڈیزائننگ کیا ہوا ہے, ایڈیٹنگ کیا ہوا ہے. مجھے ایڈیٹنگ بھی آپ نے کی ہے؟ جی. کس قسم کی ایڈیٹنگ آپ کرتی ہیں؟ جیسے لائک اگر ہم ایک کمپنی کے لیے ایڈورٹائزنگ کوئی ایڈ بناتے, ٹھیک ہے, تو ان کے لیے جو پریویس ایونٹ ہے وہ ہم کلپس لیتے اور پھر ہم اس کے بیس ہم فیوچر کے لیے ایڈس بناتے. اور ایڈیٹنگ آپ کو پتہ ہے اس میں ٹریمنگ ہوتی ہے اور وائس ایڈ کرتے ہیں. یس. تو وائس آپ مطلب وہ آپ کو وائس دے دیتے ہیں یا آپ اپنی طرف سے وائس ایڈ کر لیتی ہیں؟ وہ مجھے بس وہ سبجیکٹ دیتے جو ان کے جو ویڈیو ہے وہ مجھے صرف دیتے. ابھی کون سی کلاس میں آپ پڑھتی ہیں مجھے؟ میں 9 گریڈ میں. 9 کلاس میں پڑھ رہی ہیں, اور 9 کلاس میں اس چھوٹی سی عمر میں اتنی بڑی بڑی ریسپانسبلٹیز, یہ سب کچھ یعنی کس عمر میں آپ پر طاری ہوا کہ ہائے میں تو مشال جو ہے نا اس کام کے لیے بنی ہے, مشال نہ یہ کھیلنا کود کھیلتی ہیں, کوئی دوست ہیں آپ کے؟ میں بیلنس لائف میں کوشش کرتی ہوں کہ میں بیلنس لائف رکھوں. میں کھیلوں بھی, میں کام بھی کروں, اسٹڈی اور پروفیشنل کام میں بھی. کیا بات ہے. اور یہ مجھے بچپن سے لگتا تھا کہ لائک اگر میں فضول اگر میں بہت زیادہ سارا دن کھیلوں تو مجھے اس طرح فیل ہوتا ہے کہ آئی ایم ویسٹنگ ٹائم. مجھے اس طرح فیل ہوتا تھا, لیکن کوئی تھا نہیں کہ مجھے موٹیویٹ کرے. تو پھر جب میں بڑی ہو گئی تو پھر بابا نے, اب بڑی ہوئی, چلو ٹھیک ہے, ہاں اچھا بڑی ہوئی تو آپ نے پاپا کو بولا؟ بابا کو نہیں, بابا نے مجھے بولا تھا, بابا نے مجھے موٹیویشن دی, اور اس کے بیس پہ لائک مجھے لگا کہ مجھے ٹائم نہیں ویسٹ کرنی چاہیے. کتنے کیوٹ ہیں آپ پتر. اچھا احمد, آپ نے کوئی دوست وغیرہ بنائے یا آپ بھی اپنی بہن کی طرح جو ہے ٹائم ٹیبل, ڈسپلن لائف میں یہ نہیں ہے تو بھائی سب یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, کیا دوست وغیرہ ہیں؟ بس بیلنس لائف ہوتا ہے نا. جب سائیکلنگ کرنی ہوتی ہے میں سائیکلنگ کرتا ہوں, جب مجھے میں کبھی کبھی ایسے نہیں ہے کہ میں ہر وقت ہی کام ہی کرتا ہوں, میں اس میں آن لائن گیمز بھی کبھی کبھی کھیل لیتا ہوں. تو ایسے بیلنس لائف ہوتا ہے کہ آپ سائیکلنگ بھی کرو, آپ کام بھی کرو. تو لیکن فرینڈز نہیں ہیں, فرینڈز نہیں بنائے. نہیں. مجھ سے دوستی کرو گے؟ بڑی عمر کے بندے سے دوستی نہیں کرنی چاہیے. ہاں چلو مجھ سے دوستی کرے گا, کہتا ہے کہ بھئی آپ میرے چاچو ہو تو آپ میرے سے دوستی کرو گے. اچھا پتر احمد حیات, یعنی آپ اتنے, ابھی آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں؟ میں بھول گیا تھا. میں بیسیکلی میں پڑھتا ہوں تو کلاس 5 میں ہوں, لیکن کلاس 5 میں؟ ہاں, لیکن تیاری میں OA لیول کی کر رہا ہوں. OA لیول کی کر رہے ہیں. IQ لیول آپ کا ماشاءاللہ کتنا کمال ہے, یعنی یہاں ایک جگہ سے اٹھ کے تم کہیں اور چھلانگے بھی لگا رہے ہو. تو کیا یہ جو آپ کا شوق ہے یہ کسی کو دیکھ کے پیدا ہوا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے وہ کرنا ہے؟ بہت سارے سوال آپ سے میں نے کرنے ہیں, لیکن کس کو دیکھ کے شوق پیدا ہوا؟ یا آپ نے دیکھا, لیپ ٹاپ دیکھا, کمپیوٹر دیکھا, کیا ایسی چیز دیکھی آپ نے سوچا یار یہ کام کرنا ہے؟ فرسٹ آف آل میرے ساتھ ایک لیپ ٹاپ تھا لینوو کا, تو میں وہی پہلے میں اس میں گیمس کھیلتا تھا, ویڈیوز دیکھتا تھا. تو سب سے پہلے میں نے اس سے اسٹارٹ کیا تھا کہ میں ٹائم ویسٹ کر رہا تھا صرف لیپ ٹاپ پہ. اس کے بعد مجھے لیپ ٹاپ کے جب IT کے بارے میں مجھے پتہ چلا تو میں نے بولا کہ اگر میں IT کا ایکسپرٹ بن جاؤں تو کیا ایسے ہوگا. تو اس کے بعد میں نے ایسے شارٹ کٹ کی, ایمیڈیٹ سسٹم ایسے اس کو سیکھا. اس کے بعد میں نے پروگرامنگ کے طرف آیا, جس میں نے ایسے لینگویجز سیکھے, جیسے کہ میں لینگویجز سیکھی ہیں آپ نے. میں لینگویج کا سوال تو آپ سے کروں گا. مشال, ویسے آپ کا علاقہ کون سا ہے؟ اسلام آباد میں رہتی ہیں تو کون سا علاقہ ہے ادھر جا کے؟
اسلام آباد میں I11 میں رہتے. اچھا I11 میں رہتی ہیں. تو ویسے بابا کا کون سا علاقہ ہے؟ مردان ہے. مردان گئی ہو آپ؟ جی میں ادھر. تو پھر تو آپ کو پشتو آتی ہوگی. جی پختو راضی تعالیٰ راضی. پختو ویلی کور کے پختو ویلے شی. ہاں دوڑ پختو ہوا ہے. اچھا ہماری پٹھانوں کی نا ایک چیز ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی پشتو میں بات کرو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ارد گرد کون ہے، لیکن بہرحال اردو کا چینل ہے. تو مشال آپ کی طرف آؤں گا. مشال یہ جو آپ کا اور بھائی کا یعنی ڈپارٹمنٹ ہے، ہم ڈپارٹمنٹ کہہ دیتے ہیں، اس میں کتنا فرق ہے دونوں میں؟ اور پھر یعنی آپ کو اب الگ بابا نے لیپ ٹاپ دے کے دیا ہے یا احمد کے ساتھ تھوڑی بہت انبن بھی ہوتی کہ لیپ ٹاپ ٹائم میرا ہے مجھے دیجیے گا؟ اگر آپ پوچھیں مجھ سے تو اس کی کیٹیگری اور میری کیٹیگری بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. بہت زیادہ ڈفرینٹ ہے. جی تو لائک اگر سیم بھی ہوتا تو ہم ایک لیپ ٹاپ میں کام نہیں کر سکتے. تو لائک فرسٹ ہمارے ساتھ ایک لیپ ٹاپ تھا، ایک موبائل تھا، تو ہم شیئرنگ کرتے تھے. یہ زیادہ پھر شرارتی مطلب جی ایک بدماشی کرتا ہے کہ بھائی جب میں نے ایک لیپ ٹاپ خراب بھی کر دیا تھا. آپ نے؟ اس نے کر دیا تھا؟ نہیں میں نے کر لیا تھا. اچھا اس نے کر دیا تھا. اچھا یہ کیوں خراب کر دیا تھا اس بندے نے؟ جان سے دیکھیے اس بچے کو. کام کر رہا تھا تو کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے. لیکن مشال اس کا لیپ ٹاپ تو کبھی کبھی خراب ہو جاتا ہے. آپ کا لیپ ٹاپ بھی کبھی کبھی خراب ہوتا ہے؟ میری اس طرح پرسنالٹی ہے اگر میں اس کو خراب بھی کروں تو وہ مجھ سے خراب نہیں ہوتا. کیا کیوٹ ہے آپ یار. اچھا وہ خراب نہیں ہوتا ہے. اچھا یہ جو مشال گرافک ڈیزائننگ میں دلچسپی ہوتی ہے نا بھائی صاحب، اب میں میرا علاقہ بڑا دور کا علاقہ ہے، شانگلہ سے میں بلونگ کرتا ہوں، پہاڑی علاقہ ہے. کبھی وہاں جاؤ گے تو سوچو کہ وہاں سے نکلنا یہاں تک پہنچنا کو آسان. میرا بھی شوق تھا کہ میں نے اینکر بننا ہے. ہاں اینکر بننے کے لیے بہت پاپڑ جھیلنے پڑے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ گرافنگ وغیرہ کی یہ کیونکہ آپ کی عمر میں تو آپ نے جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ایسے وہ ہمارے یہاں نا وہ گوٹیاں کھیلتے ہیں، کوئی اور بڑی بڑی گیمز ہوتی ہیں وہ کھیلتی ہے. میرے ساتھ بہت ساری لڑکیاں ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے کھیلتے تھے. تو کھیلنا تو آپ نے ہے نہیں. ہاں جی کمپیوٹر جی کے سامنے بیٹھنا ہے. اب مجھے بتائیں کہ گرافک ڈیزائننگ اور بھی بہت سارے شوق تھے جو پورا آپ کر سکتی تھی، یہاں پہ کیوں آئے؟ کیا ایسے کلک ہوا کہ میں نے یہ کرنا ہے؟ جب میں چھوٹی ہوا کرتی تھی 3 سال. اچھا اب آپ بڑی ہو گئی ہیں. جی اچھا تو پھر مجھے آرٹس کا اس وقت سے بہت زیادہ شوق ہوتا تھا. میں اپنے آرٹ میں اور دوسرے بچوں کے آرٹ میں بہت زیادہ فرق دیکھتی تھی. اچھا اور مجھے لگتا ہے کہ آرٹ کے بغیر کچھ چیز بھی کمپلیٹ نہیں ہے. لائک اگر آپ اس روم میں بھی دیکھیں تو کلر کمبینیشن ہے، جیسے بلو اور اورنج، اس طرح بلیک اور وائٹ. میری پگڑی رتی ہاں ادھر ہاں یس وائٹ، اس پہ بھی نظر نہیں ہے آپ کی ابھی. اچھا آگے جائیں. اور لائک میں بہت زیادہ اسکیچ کرتی ہوں، پینٹنگ کرتی ہوں. اس چیزوں سے پینٹنگ اسکیچ کس قسم کی بنا لیتی ہیں آپ؟ وہ میرے ایموشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. جب لائک جو اندر کے جذبات ہیں جی وہ ہوں گے تو اس کے بعد پھر آپ کے برش پہ وہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو جو جذبات قسم کے ہوتے ہیں، بچوں کے پریشانیوں کے حوالے سے ہوتے ہیں، بزرگوں کے ہوتے ہیں، معاشرے کے ہوتے ہیں، سوسائٹی کے ہوتے ہیں، کس چیز کے ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ کرتے ہیں اور آپ کہتی یار نہیں مشال نے یہ کام کرنا ہے؟ لائک میرے ڈفرینٹ ایموشنس ٹائپ کے ہوتے ہیں. جب جس دن بابا نے تعریف بہت زیادہ کی ہوتی ہے تو لائک اس دن میں کچھ اس طرح خوشی کی انتہا ہوتی ہے تب. جی اور لائک جس دن کسی نے بڑے نے ڈانٹا ہوگا یا تو پھر میں لائک انگزائٹی ٹائپ کے اسکیچ بنا. جی سیڈ موڈ میں، میر درد کی طرح، میر تقمیر کی طرح. اچھا احمد بیٹا یہ بتاؤ کہ کون سی زبانیں بول سکتے ہو یا اس کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہو؟ میں چاہتا ہوں اس پہ بھی تھوڑی بات کیجیے. میں نے جیسے کہ بولا میں ڈفرینٹ لینگویجز پہ کام کرنا، کوئی بیسکس ہے کوئی ایڈوانس ہے. جیسے کہ بیسکس میں آپ بول سکتے ہو HTML CSS اینڈ جاوا اسکرپٹ، اینڈ ایڈوانس میں آپ کے ساتھ C#, C, R, and R is also a language, so we can take that, and also Python. And like if I say that which engines I use for my game development, for app development I use Flutter and Flutterflow. I recommend using Flutterflow. And for the game development, first I was using Unity, but now I am shifted to Unreal Engine. اوکے
احمد حیات شفٹ تو یعنی اتنے مزے سے وہ بات کر رہا ہے. میں تو وہی بات کر رہا ہوں کہ بندہ نا منہ میں ملائی ہو ہے اور پھر بھی بندے کی نظروں کی پراٹھا بڑا شوفشا ہے. تو احمد کی باتیں مزے مزے کی ہیں. مشال بھی کم باتیں پیاری نہیں کرتی بلکہ زیادہ پیاری باتیں کرتی ہے. دونوں کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ ناظرین جاری رہے گا لیکن ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور مشال سے میں نے پوچھا کہ یہ جو بہن بھائیوں کے بیچ میں نا ان بنے ہوتی رہتی ہیں اور بہن بڑی بھی ہو تب بھی نا بھائی ایسے چھیڑتا رہتا ہے. ہم بھی گھروں میں ایسے ہی ہوتے تھے بہنوں کے ساتھ جو فائٹ شائٹ ہوتی تھی. تو مشال سے میں نے کہا کہ یہ جو احمد ہے یہ آپ کو فائٹ کرتے. کہتے نہیں میں بڑی بہن ہوں نا اس لیے وہ میرے آس پاس نہیں منڈلاتے. اچھا یہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ, اس کا اتنا خیال رکھتے ہیں؟ Yeah, true. That's true. Yeah. اچھا تو آپ مجھے بتائیں کہ کمپیوٹر کی کتنی قسم کی پروگرامنگ میں آپ اسکل ابھی حاصل کر چکے ہیں؟ میں حاصل کر چکا ہوں. ہاں حاصل کر چکے ہیں. یس آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ حاصل کر چکے ہیں. اچھا بولیں آپ. C++, جس میں نے ابھی کام بھی کر چکا ہے. میں نے اس کے لیے 2-3 ویب سائٹس اینڈ گیمس بھی بنا چکے ہیں. HTML, CSS اینڈ جاوا اسکرپٹ, دیز آر مائی ایکسپرٹیز لینگویج. آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس میں ایکسپرٹ ہوں. ایکسپرٹ ہو گئے آپ؟ ہاں ہاں, اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ ایکسپرٹ ہو گئے. CSS اینڈ جاوا اسکرپٹ میں. اور میں پائتھن مجھے آتی ہے, پائتھن بھی آتی ہے. اور C++. کیا آتا ہے آپ کو؟ پائتھن. اچھا میں کہتا فائٹنگ آتی ہے. اچھا یہ کیا ہے مجھے بتا. مجھے رب دی سوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں, کیونکہ میرا تو ڈپارٹمنٹ نہیں ہے نا, لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں یہ جو مختلف آپ نام لے رہے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ As I said, this is a very good question. Okay, that's a good question. Yeah. First of all, HTML, CSS and JavaScript اگر آپ لے لیں تو آپ ان سے سمپل گیمز بنا سکتے ہیں. آپ APIs بنا سکتے ہیں, آپ ویب ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ابھی اگر ہم گیم ڈیولپمنٹ پہ آئے تو گیم ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کو کوئی ایڈیٹر چاہیے ہوگا جس میں آپ کو گیم ڈیزائن کر سکے. جو تو ایڈیٹر تو آپ کے گھر میں ہے نہیں, this is a different type of editor. مشال نے بولا تھا, میں بھول گیا تھا. اچھا تو what you need that you can use any editor. You can use like for low level it's Scratch, but for high level it is Unity or you can use Unreal Engine. تو آپ گیم ڈیولپمنٹ کے لیے وہ یوز کر سکتے ہیں, لیکن پرسپیکٹیو ہوتے ہیں نا کہ آپ کو یونٹی کے لیے کون سا یوز. ایک پرٹیکولر لینگویج ہوتی ہے جو آپ ایک انجن کے لیے یوز کرتے ہیں. تو آپ انریل انجن کے لیے آپ یونٹی کے لیے C++ یوز کر سکتے ہیں اور انریل کے لیے آپ C# یا ایسے کوئی لینگویج یوز کر سکتے ہیں. میرا دل کرتا ہے کہ آپ میری کرسی پر بیٹھے, میں وہاں بیٹھوں اور آپ باتیں کرتے جائیں. اتنی پیاری بات ہے. اچھا اور اگر ہاں جی کنٹینیو کریں. ایپ ڈیولپمنٹ پہ آتے ہیں پھر میں فنش کر لوں گا. اچھا ٹھیک ہے. ایپ ڈیولپمنٹ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ایسے ایڈیٹر چاہیے ہوتا ہے جس میں آپ ایک ایپ بنا سکے, لیکن وہ 2D ہوتا ہے نا, تو آپ 2D ہوتا ہے. ہاں آپ فلٹر یوز کر سکتے ہیں, آپ فلٹر فلو یوز کر سکتے ہیں, جس اس میں بھی دا ہائی لینگویج جو ابھی یوز ہو رہا ہے گیم ڈیولپمنٹ میں بھی, ایپ ڈیولپمنٹ میں بھی, دیٹ از C++. مشال آپ کی طرف آتا ہے. مشال ابھی مجھے یہ بتائیں کہ یعنی احمد سے تو میں نے اور سوال بھی کرنے ہیں, لیکن آپ کا جو معاملہ ہے یعنی کون سی, یعنی جو کویشچن میں چاہتا ہوں کہ وہ کویشچن جو ظاہری بات ہے یہ آپ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے کتنا مشکل ہے, کتنا آسان ہے, کس طریقے سے آپ ہینڈل کرتی ہیں, کس سے کوئی سیکھا بھی آپ نے ہے یا خود سے سیکھ کے یوٹیوب وغیرہ دیکھ کے آپ نے چیزیں سیکھی ہیں؟ میرے ڈپارٹمنٹ لوگوں کو اکثر ایزی لگتا ہے. وہ جب میں ان کو اپنا کام دکھاتی ہوں تو وہ کہتے یہ تو ہم بھی کر سکتے ہیں اس سافٹ ویئر سے, لیکن مجھے نہیں لگتا یہ اتنا ایزی ہے, کیونکہ آپ کو آرٹ کا سینس ہونا چاہیے, آپ کو کلر تھیوری کا پتہ ہونا چاہیے, اگر آپ کو ٹیکسچر, شیپ, کلرز ان سب بارے میں پتہ ہونا چاہیے. لیکن جب نارمل لوگ آ جاتے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم آپ سے اچھا کر سکتے, تو یہ بھی بات ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے ڈپارٹمنٹ میں بہت زیادہ میں نے پریکٹس کی ہوئی ہے اور بہت زیادہ میں اس میں پیشن ہوں.
تو لائک مجھے لگتا ہے کہ وہ میرے لیے ایزی ہے. لیکن اچھا اب بات کرتے ہیں. ظاہری بات ہے آپ نے جو شروعات کی مختلف گرافک ڈیزائن میں جو آپ کی دلچسپی, جو ظاہری بات ہے کوئی وجوہات ہوتی ہیں کہ آپ کا دل کرتا ہے کہ یار میں یہ کروں. اب آگے کی طرف جو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب میں بڑی ہو گئی ہوں, تو مزید جب آپ بڑی ہوں گی تو کیا آپ نے اسی کو کنٹینیو رکھنا ہے یا پھر آپ کی کوئی اور بھی چیز ایسی ہیں کہ اس پہ بھی کام کرنا ہے؟ فیوچر میں میرا, پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ میری مما لائک وومن امپاورمنٹ کرتی ہے. Yes, ہاں. میں ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں بھی ان کی طرح کروں, اپنی والدہ کی طرح. جی. اچھا. میری دادو بھی ہے جو بھی بہت وومن امپاورمنٹ کے لیے بہت زیادہ, وہ بھی اس دنیا میں نہیں. کیا کرتی ہے وہ وومن, وہ جو جب میرے دور میں تو نہیں, ان کے دور میں اچھا جب وہ لڑکیوں کے لیے وہ اسکولس میں ان کے لیے فری ایجوکیشن دیتی تھی. آپ کی فیملی بادشاہ خان کی فیملی سے انسپائر تو نہیں تھی؟ بادشاہ خان کی نظریات سے تھی؟ اچھا, گڈ. مجھے اچھا لگا کہ نانی بھی ایکٹیو, دادو بھی ایکٹیو, ماں بھی ایکٹیو, بابا بھی ایکٹیو, اور یہ چھوڑا احمد حیات بھی ایکٹیو. ہاں جی جی. اور میں نے آپ کو میرے فیوچرس کے یہ کہ لائک میں بھی اس طرح کروں کہ لائک میں بھی لوگوں کی طرح لوگوں کی ہیلپ کروں, میں وومن امپاورمنٹ میں لائک مزید میں کام کروں. جی. خاص کر کیا سوچ ہے آپ کی آج کل کی وومنس کو دیکھ کے, لڑکیوں کو دیکھ کے, فیمیل کو دیکھ کے, آپ کے من میں کیا خیال آتا ہے کہ میری جیسی چھوٹی سی عمر میں چھوٹی سی بچی جو ہے یہ کام کر سکتی ہے, وومن امپاورمنٹ کا سوچ سکتی ہے, تو بدلاؤ آپ کس طرح کا چاہتی ہیں کہ کس قسم کا بدلاؤ خواتین کے حوالے سے خاص کر آئے؟ میں اکثر جب میں مما کے ساتھ ایونٹس جاتی ہوں یا اپنے کوئی ایونٹس میں جاتی ہوں تو میں اس میں نوٹس کرتی ہوں کہ جتنے بھی فیمیلز کی جو کمیاں ہوتی ہے وہ ان کی کمیاں ہوتی ہے, لیکن ان کی سوشل میڈیا پوسٹ وہ ایکٹیو نہیں ہوتے. اور سوشل میڈیا پہ ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں؟ جی, کیونکہ کیوں نہیں ہوتی؟ بہت سی تصویریں کھینچتی پوز بنا کر. وہ تو ہوتی ہے لائک کمنی کے لیے, ان کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے, کچھ اچھی ایکسپرٹیز تجزیہ دینے کے لیے نہیں ہوتی ہیں, کم ہوتی ہیں. جی, لائک کمپنی کے لیے ایڈورٹائزنگ جو پوسٹ ہے وہ نہیں ہوتی, اور لائک ان کو گرافک ڈیزائنر کے لیے ضرورت ہوتا ہے. تو میں اس طرح ہیلپ کرتی ہوں کہ آئی مین گرافک ڈیزائنر, تو میں ان کے لیے وشال اتنی چالاک ہے کہ اس نے کرتے کرتے مارکیٹنگ بھی اپنی کر دی کہ میں ہوں نا, ہمارے گرافک ڈیزائننگ کے لیے میں ہوں. احمد آپ کی طرف آئیں گے, ذرا اپنا بتائیں بھئی. آپ جب بولتے ہیں تو میں خود حیران ہوتا ہوں کہ میں آپ سے کون سا سوال کروں, لیکن یہ جو ڈیجیٹل پروفیشن ہے آنے والے دور میں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے اسکل بیس ایجوکیشن, کتنا ضروری ہے؟ پھر ڈیجیٹل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا ڈیجیٹل ہو گئی ہے نا, تو اگر آپ ڈیجیٹل نہیں ہوتے ہیں احمد کی طرح تو پھر اس کا کیا نقصان ہوگا, کتنا ضروری ہے؟ اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو اے آئی ہے نا, ابھی فیوچر از آل اباؤٹ اے آئی. جو میں ابھی ریسرچ کیا تھا وہی یہ اس کے بارے میں تھا کہ ہم ایجوکیشن میں اسٹیم ایجوکیشن ہم انٹیگریٹ کریں گے. جو ایجوکیشن ہے تو وہ ہم پھر پالیسی لیولس کو پریزنٹ کریں گے, اپنا پریزنٹیشن, ہمارا کمیونیکیشن اسکلس کو اور دیکھیں گے. پھر جو اسٹیم ایجوکیشن ہے دیٹ ول امپلیمنٹڈ ٹو دا ایجوکیشن سسٹم آف پاکستان. سو اگر میں بولوں تو اگر آپ کو اے آئی کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو اے آئی کے بارے میں پتہ ہے, آپ کو ساری انفارمیشن ملتی رہے گی. آپ جو اس وقت جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا کہیں گے کہ اسکول میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا اب ہونا کتنا لازمی, اگر گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ کرے اور بچوں کو پڑھائے کہ آنے والا دور تو یہی ہے؟ اگر اے آئی ضروری ہے بھی نہیں اسکول میں امپلیمنٹ ہے تو آئی ریکمینڈ, in my eyes of view, I recommend that you should implement AI in school. But if we see so what we are implementing in the in the education system, we are implementing STEAM education, which is a little different thing, as it is science, technology, engineering, arts and mathematics, which we will be implementing to the education system of Pakistan. So I also recommend that ہم نے ہمارا یہی پلان تھا کہ ہم اے آئی انٹیگریٹ کریں گے, لیکن انہوں نے بولا آپ اے آئی نہیں کر سکتے, آپ اسٹیم ایجوکیشن پہ آ جائے, تو پھر ہم اسٹیم پہ شفٹ ہو گئے. اچھا دیکھو نا, یہ ساتھ میں مشورہ بھی دے رہا ہوں, پھر کہتے ہیں مشورہ نہیں بھی دے رہا ہوں, لیکن مشورہ دے رہا ہوں
ضروری ہے, بات اس کی ٹھیک ہے کہ ان چیزوں پہ بھی فوکس کر لینا چاہیے, اس کو بھی ایسے اگنور نہیں کر سکتے, لیکن ساتھ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بہت ضروری ہے. مشال, ایڈیٹنگ کے حوالے سے, یعنی میں بہت سارے نوجوانوں کی مثالیں دیتا ہوں, مختلف قسم کی ایڈیٹنگ آ گئی ہیں. دا ورلڈ از گوئنگ ٹو چینج, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو چینج. سو ایڈیٹنگ کے حوالے سے, ایڈیٹنگ میں کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جس میں آپ اپنا ایک نام بنا سکتے ہیں؟ مطلب ایڈیٹنگ میں بھی آپ دیکھیں نا, مختلف کمپنیز آپ کو ایڈیٹنگ کے لیے دیتی, نیوز ایڈیٹنگ ہے, پھر فلم ایڈیٹنگ ہے, ڈرامہ ایڈیٹنگ ہے, دیگر بہت سارے اس کی چیزیں. کیا کیا چیزوں پہ, اس میں سے کون سے پر اگر فوکس کیا جائے تو دیکھو مشال, ہر ایک کی سوچ ڈیفرنٹ ہوتی ہے, آپ کی سوچ مختلف, حیات کی سوچ مختلف, لیکن لوگ جو کچھ کمانا چاہتے ہیں باہر دنیا میں جا کے, روزگار اسکل ہے تو آپ کو روزگار مل سکتا ہے, تو ایڈیٹنگ میں کون کون سے ہیں کہ اگر اس پہ وہ حاصل کیے جائے تو آپ کا فیوچر ول بی سیو؟ آج کل ایز احمد نے آپ کو بتایا ہے کہ اے آئی کا دور بہت زیادہ ہے. اچھا. تو میں جو لائک کمانا چاہتے لیکن ایڈیٹنگ میں اتنا ان کو شوق نہیں ہے یا کر نہیں سکتے, تو وہ اے آئی سے کام لے. اے آئی ایزی بھی ہے اور وہ لائک فاسٹ ہے, لیکن جن لوگوں کو پیشن ہے اور لائک وہ بس پیشن ان کا ہو, ان کو منی کی ضرورت نہ ہو, تو میں چاہتی ہوں کہ وہ لائک اور بھی اس کے اندر جائے اور بھی سیکھے. لیکن جن کو منی کی ضرورت ہے پھر کیا کریں؟ وہ اے آئی سے کرے, اے آئی سے جنریٹڈ کرے ویڈیوز اس کے اوپر دے کے, اور بہت سارے سافٹ ویئر بھی نکلے ہوئے جس میں آپ ایڈیٹنگ کر سکتے. اچھا, یہ جو شارٹ ایڈیٹنگ کا دور ہے نا, وہ لڑکے چلتی پھرتی ریلز بناتی ہیں. ہمارا پروڈیوسر یاسر جو ہے یہ بھی اس طرح ٹیڑھے ویڑھے چلتا رہتا ہے, ریل بنا کے انسٹاگرام پہ ڈالتا ہے. اب ظاہری بات ہے بہت ساری کمپنیز نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہے. یہ شارٹس ریلز, اس کی ایڈیٹنگ کو آپ کس طریقے سے لے کر سکتی ہیں اگر آپ کرنا چاہیں؟ جو لوگ کر رہے ہیں تو آپ کو اس میں کون سا نقص نظر آتا ہے کہ یہ اس طرح اگر ہوتا تو اور اچھا ہوتا؟ اکثر لوگ فنی چیز لائک چوز کرتے, ان کو فنی چیز بہت زیادہ اچھی لگتی ہے. تو اگر آپ ایک ویڈیو بنا دیں اور آپ اس کو فن بنائیں, اس میں لائک وائس ایڈ کرے, فنی وائسز, اور اس میں مذاق جوکس ایڈ کرے, تو اس طرح پھر ان کو بہت زیادہ وہ اٹریکٹ ویڈیو ہوتی ہے. اور ہم ایڈیٹنگ سے اس طرح کام لے سکتے. آپ نے دیکھی بھی ہوگی یوٹیوب میں جو ویڈیوز ہوتے, ان میں وائس ڈال دیتے, اس میں ایلیمنٹس ڈال دیتے, بہت زیادہ اور چیزیں ڈال دیتے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم وہ اٹریکٹیو ہے. اچھا احمد حیات, جو آپ کا ہے اسکالرشپ کے حوالے سے, یہ کوئی آپ اسکالرشپ بھی ملی ہے, کتنی ملی ہے, پھر وہ کیا اس کا وہ پروسیس کیا تھا اس کا؟ ہاں, مجھے اسکالرشپ ملی ہے یونیسیف کی طرف سے. سو what happened that what was the process that first I applied, I was being selected in I think 300 students, and like when I get there سارے اور بھی بچے تھے, سارے ورلڈ سے بچے آئے ہوئے تھے اور ریسرچ کے لیے, لائک وہ بھی اسکالرشپ کے سلیکٹ ہوئے تھے. تو جیسے کہ میں نے بولا ہم یہ اسکیم ایجوکیشن امپلیمنٹ کریں گے, تو یہی اسکالرشپ تھا بس. واٹ ہیپن دیٹ اٹ واز 4 days, ان لوگوں نے ہمیں ٹیچ کیا کہ کیا کیا آپ کرنا ہے آپ کو. پھر لاسٹ ڈے ہوا تھا پریزنٹیشن کا, جس میں جب میں نے پریزنٹیشن کی تو میں بہت اپریشیٹ ہوا, اور جب مجھے پتا چلا تھا میں نے آل بھی 8 پیپل میں سلیکٹڈ ہوا تھا جو ریسرچ کنڈکٹ کریں گے, جس میں ایک میں بھی تھا جو کہ اسٹیم ایجوکیشن پہ کرے گا. تو ابھی 2-3 دن میں ابھی میں نے ریسرچ پرپوزل سبمٹ کر لیا, اور اب ہم جو پالیسی میکرز لیولز ہے اس کو ہم اپنا پریزنٹیشن کریں گے, تو پھر وہ امپلیمنٹ ہوگا جو اسٹیم ایجوکیشن ہے, وہ ایجوکیشن میں امپلیمنٹ ہو جائے گا. بہت ہی خوبصورت بات ہے, بہت ہی چھوٹی عمر میں بڑی بڑی بات ہے, بڑی بڑی سوچ اور بڑا ویژن. کمال, ہیڈس آف. ایک اور چیز بیٹا جو ہم بات کرتے ہیں کہ آپ جیسے بچے جو پڑھائی, جو آپ نے کہا کہ اس کو تو ہونا چاہیے, لیکن سکلز چاہے جتنے بھی ہوں, کتنا ضروری ہے کہ اسکل کو چھوٹی عمر میں اگر آپ سیکھنا شروع, جس طرح آپ نے مشال نے شروع کیا ہے, تو اس کا آگے جا کے بڑی عمر میں جب آپ پہنچتے اس کو آپ کو کیسا لگے گا کہ یار یہ درست ہوگا, لائف ول بی اچھی ہوگی؟ I say تو it's up to you that which age you want to start it. I recommend that آپ
چھوٹی عمر سے اسٹارٹ کر لیں. مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ میں نے اپنا کام لیٹ اسٹارٹ کیا ہوا ہے, کیونکہ کیا بات ہے, کیا ابھی لیٹ ہو گئے ہیں آپ, مطلب اگر سن لے کدھر ہے ہمارا وہ کیمرہ مین. ہاں, اگر میں نے پہلے سے اسٹارٹ کیا ہوگا مجھے اور بھی بہت لرننگ ہوئی تھی, تو جتنا زیادہ لرننگ ہوگا اتنا زیادہ ایکسپیرئنس ہوگا, تو اتنا زیادہ آپ کو وہ ہوگا. اور میں یہ کویسچن کو اچھا مجھے یہ جو مشال آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں یہ کویسچن کو بھی آنسر کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ احمد کی جو باتیں ہیں وہ اس کے لیے ٹھیک ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ کچھ پیرنٹس اس طرح ہوتے ہیں کہ بچہ احمد کرے آپ کیوں نہیں کرے, آپ بھی گرافک ڈیزائننگ سیکھے, آپ بھی پروگرامنگ سیکھے. تو لائک اگر اس میں پیشن نہیں ہو تو مجھے نہیں لگتا اس کو کرنا چاہیے, کیونکہ وہ فیوچر کے لیے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. کیا بات, کیا بڑی سیانی بات. لیکن یہ آپ نے جو بات کی نا, یہ بہت ہی خوبصورت بات ہے بیٹا, کہ آپ جو کمپیریزن ہے کہ فلاں وہ احمد اور مشال کمال کرتے ہیں, آپ بھی یہ کریں, آپ بھی یہ سیکھیں. جب وہ بچہ بنا نہیں ہے, اس کی سوچ اس کے لیے نہیں, آپ کی سوچ ڈفرینٹ, اس کی سوچ ڈفرینٹ, تو اس کو اس کی سوچ کے مطابق چھوڑ دینا چاہیے. لیکن یہ ٹیبل پہ کچھ سرٹیفکیٹ پڑے ہوئے ہیں, یہ ذرا دکھائیں اور ایکسپلین کریں. آیا احمد آپ بھی اور مشال کو بھی کچھ ملا ہے کہ نہیں, سب سارے آپ کو ملے ہیں؟ دکھا ذرا. میرے ہوئے ہیں لیکن میں نے ان کو پرنٹ نہیں کیا. پرنٹ نہیں کیا, اچھا. اور احمد سیانہ جو ہے اس نے پرنٹ کری. احمد ذرا دکھائیں یہ کہاں سے ملے, ایک ایکسپلین بھی کیجیے گا ہمیں, کیونکہ اچھا تو آپ کو ٹائم نہیں ملا. جی یار دیکھو آپ ڈیزائنر بھی ہیں, گرافک ڈیزائنر ہیں آپ نا, لیکن آپ نے سوچا کہ ٹائم نہیں ہے, پہلے اس پہ فوکس کر لیتے ہو, سرٹیفکیٹ تو آنے جانے کی. وہ بابا بہت زیادہ بزی ہوتے ہیں, تو لائک بابا یہ کام, پاپا بزی ہوتے ہیں, ماما بزی ہوتی ہے؟ دونوں بہت زیادہ بزی ہوتی ہے, اور جب ماما بزی ہوتی ہے تو بابا بھی ان کے ساتھ بزی ہوتے ہیں. ہائے ربا. اور یہ بتاؤ کہ ماما زیادہ کیئر کرتی ہے, پاپا کیئر کرتے ہیں, دونوں تو بزی ہوتے ہیں, تو پھر کیئر کون کرتا ہے؟ دونوں جتنا کوشش کر سکتے کر لیتے. مجھے لگتا ہے وہ بہت زیادہ کوشش بڑا کرتے. ڈپلومیٹ آنسر دے رہی ہو. اچھا بابا بیٹھے ہیں تو ماما تو ٹی وی پہ دیکھ رہی ہیں, تو پھر مسئلہ گھر پہ نہ ہونا, سمجھدار ہیں آپ. اچھا احمد یہ جو سرٹیفکیٹ ہیں کتنے یار, آپ نے تو اس عمر میں اتنی زیادہ چھوٹی سی عمر. فرسٹ آف آل سرٹیفکیٹ آف مائی یہ ذرا دکھائیں, یہ نہیں آپ دکھائیں اور ایکسپلین کریں. ذرا فوکس کیجیے گا اس بچے کے ان کارناموں پہ. کیمرہ اس سائڈ پہ. First of all, the certificates which I get for my scholarship of 4 days participation. اچھا یہ کیا مطلب, اردو میں تھوڑا سا آپ بول لیتے ہیں تو اچھا ہوتا. جیسے کہ میں نے بولا, جو میں ریسرچ کروں گا, جو میں اسکیم ایجوکیشن پہ ریسرچ کروں گا, جو میں امپلیمنٹ کروں گا ایجوکیشن میں, تو جو آپ بول رہے تھے کہ آپ کو کون سا اسکالرشپ ملا, تو یہ اس کا ہی سرٹیفکیٹ ہے. ناظرین یہ ذرا دیکھ لیجیے گا, اس چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں جو سرٹیفکیٹ ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس بچے کی سوچ کو جو ہے, اور اس نے اپنی سوچ کو پروان چڑھانا ہے, اور پھر اس سوچ کو اس نے لوگوں کو منوایا, اور ان کو منوانے کے بعد اس کو سرٹیفکیٹ ملا, اور یہ کہتا ہے کہ جو امپلیمنٹیشن میں نے کرنی ہے. ذرا فوکس کیجئے گا یاسر بھائی, اگر آپ اس کو لائیو تھوڑا زوم کر کے دکھا دیں, تو میں چاہتا ہوں کہ بچوں کے لیے یہ, بلکہ بڑوں کے لیے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے. یہ ذرا دیکھ لیجئے گا. اور اس بچے کو یہ کہاں سے ملا ہے, مجھے تھوڑا سا کم نظر آ رہا ہے, تو اس کے اوپر جو مونوگرام بنا ہوا ہے USAID کا لگا ہے میرے خیال میں, کہ کون سا ہے؟ No, this is Prime Minister Youth Program from SOLVE اور UNICEF سے. اور وہ اچھا یونیسیف سے ملا ہے. نہیں, وہ supported by UNICEF, UNDP, NGO and FPA, and it is by SOLVE. ٹھیک, میں سمجھ گیا, ناظرین کو بھی سمجھ آئی کہ کس کس کو, یعنی ایسوسیٹڈ ود یہ جو نام آپ نے گنوا دیے. لیکن آپ دیکھیں اور کیا کیا سرٹیفکیٹ آپ نے رکھے ہوئے ہیں. Some certificates of my programming languages which I will be saying. اچھا ٹھیک ہے, چلو یہ تو ہو گئے, وہ ہم بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن احمد کی باتوں کو دیکھیں, اس چھوٹی سی عمر میں اس بڑی سوچ کو دیکھیں, تو یقین مانے نا, میں ان بچوں کے ساتھ بیٹھا ہوں اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ ابھی میری عمر کم, میں نے بڑا لیٹ سٹارٹ کیا ہے. ارے اس عمر میں تو ہم بھائی صاحب, وہ ہمارے جو میرے ایک دوست ہے, اس کی نظر ہوتی تھی آس پڑوس کی مرغیوں پہ, تو یہ ہوتا تھا. ہمارا تو بچپن یہ تھا, لیکن ان کے بچپن کو دیکھیے, لڑکپن کو. بہرحال ہم لکھتے ہیں چھوٹا سا بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور اس وقت اگر ہم دیکھیں لاہور میں جس طریقے سے اسموگ ہے, فوگ ہے,
اسموک اور فوگ میں کیا فرق ہے وہ بھی بات کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ کیا احتیاطی تدابیر پر عمل ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ دمہ کے جو مریض ہیں ان کو جیسے یہ موسم کی انٹری ہوتی ہے ہم تو انجوائے کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کی حالت انتہائی بری ہو جاتی ہے. تو ڈاکٹر محسن سجاد صاحب جو کہ ہمیشہ ہمارے ساتھ منگل کے دن ہوتے ہیں اور آج کا دن انہی کا ہے، بہت سارے سوالات ہمارے پاس ہیں جوابات کے لیے. ڈاکٹر صاحب ہے نا؟ ڈاکٹر صاحب گڈ مارننگ، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بہت زبردست، آپ خیریت سے؟ یو لوکنگ گریٹ ایز یوزول. Thank you very ڈاکٹر صاحب لاہور آتا ہے، وہاں پہ دھن پھر اسموک کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ میں نے سی ایم پنجاب کے ساتھ بھی رابطہ رکھنا ہے، خطوط ایک دوسرے کو لکھتے ہیں. آج کل ویسے رابطہ ای میل سے ہو جاتا ہے، موبائل سے. سی ایم پنجاب انڈیا، ہاں انڈین پنجاب مکھیہ منتری. تو یہ جو اسموک کا معاملہ ہے ایک تو یہ زیادہ ہو گیا ہے کیونکہ کلائمیٹ چینجز، پھر ہمارے جو زندگی کا ڈھنگ ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے. آپ سے جاننا چاہیں گے سر، اس وقت جو مریض ہیں جن کو دمے کا پرابلم ہے، سانس کی بیماری ہے، گلے کی خراش، اس وقت اسموک جب شروع ہوتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر آپ نظر ڈالیں کہ کیا کیا جا سکتا ہے. نومبر سے لے کے تو مڈ آف جنوری تک جو ہے عموماً یہ اسموک جو ہے وہ رہتی ہے. اس کا کوئی اردو الفاظ نہیں ہے، فوگ اور دھوئیں کو ملا کے اسموک بنا دیا گیا. تو جو ہے فوگ وہ بہتر ہے انسانوں کے لیے، نہ کہ اسموک. فوگ بہتر ہے؟ فوگ بہتر ہے، مطلب یہ کہ وہ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہوتا ہے اس سے جو ذرے ہوتے ہیں پانی کے، وہ جب تیز ٹھنڈک ہوتی ہے تو وہ جم کے تو ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے فریشنس کا باعث بنتے ہیں. اچھا، جیسے ڈیو ہے، صبح جب کہا جاتا ہے کہ ننگے پاؤں چلا جائے تو اس میں جو ہے وہ آپ کے ریڈ بلڈ سیل جو ہے وہ سپریڈ ہوتے ہیں وہاں. اگر آپ اپنے پاؤں کو جوتے اتار کے وہاں پہ پھرتے ہیں تو زیادہ فائدہ ہے. لوگ نہیں چلتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ پاؤں گندے ہو جائیں گے، مگر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے کہ وہ پوری باڈی میں جو ہے وہ سپریڈ ہوتا ہے اور بلڈ آپ کے لیے مزیدار ہوتا ہے. فوگ اور دھواں جب ملتا ہے زیادہ تو پھر اسموک بن جاتی ہے. انفارچونیٹ لاہور کے بہت زیادہ جو ہے وہ اب دوسرے نمبر پہ، پہلے نمبر پہ دہلی ہے. اور جو دوسرے پہ ہم آ گئے. جی بالکل، جو دھان کی فصلوں کو آگ لگائی جاتی ہے اس موسم میں، اچھا، اس کی وجہ سے یہ اسموک جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے. ایکچولی یہ 2016 میں زیادہ شروع ہوئی. 2016 سے لے کے آنورڈ یہ 24 چل رہا ہے. اس میں 7-8 سال میں ہم نے بہت زیادہ سفر کیا اور بہت سارے مسائل کا سامنا جو ہے اسموک کی وجہ سے لوگوں کو، گلے کی الرجی، رینائٹس، ناک کا پرابلم، آنکھوں سے پانی آنا، اور حاملہ خواتین کی پریگننسی میں بہت ہی مضر اثرات آتے ہیں آنے والے بچے کے لیے. اچھا، اور کوشش کریں کہ اگر ابھی تک اسموک میں آپ لوگ ٹریول نہ کریں، سفر نہ کریں، اتنا زیادہ ٹریول نہ کریں. اگر آپ کو ضروری ہے تو، کیونکہ اسکول کی چھٹیاں بھی جمعہ، ہفتہ اتوار انہوں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ گھر سے کام کریں، کچھ آفس سے، کیونکہ گاڑیاں بھی ہمارے یہاں پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. باہر کے ممالک میں تو ہر سال آپ کو جو ہے وہ سرٹیفکیٹ لینا پڑتا ہے اور اتنے پیسے دے کے. اور یہاں پہ جو ہے وہ 1970 ماڈل، 80 ماڈل جو دھواں صحیح دے رہی ہے وہ بھی اسی ٹریک پہ چل رہی ہے جہاں پہ 0 میٹر آپ کی گاڑی چل رہی ہے. تو ایک 10 سال کے بعد جو گاڑی ہے اس کو اچھی طرح چیک اپ کر کے جو ہے، یہ اسموک کے دنوں میں خاص طور پہ ٹرک لے لیں، ڈیزل ٹرک لے لیں، یہ بھی اسموک کا باعث بنتے ہیں. جتنے بھٹے ہیں، اچھا، اس میں جو دھواں نکل رہا ہے، جتنی فیکٹری ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ ہے، یہ جتنا کاربن نکلتا ہے یہ اسموک کو جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے. اچھا، تو یہاں پہ اب پچھلے دنوں، کل پرسوں میں نیوز میں سن رہا تھا، کافی بھٹے گرا بھی دیے گئے ہیں. یہ مسئلے کا حل نہیں ہے سر. بڑے مسائل ہیں. اگر ہم دیکھیں تو لاہور کے اندر، سٹی کے اندر جو انڈسٹری بنی ہوئی ہے اس نے بھی تباہی پھیری. لیکن بہرحال اب سر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی صاحب جیسے ہی اسموک شروع ہوتی ہے تو کھانسی شروع، گلا خراب، بخار، جسم میں درد. تو پھر ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس کیا اپائے ہے؟ اپائے دیکھیں، اس میں تو یہ ہے کہ نیچرل جو چیزیں ہیں اگر آپ اس کا استعمال کرتے رہتے ہیں تو آپ کی سانس کی نالیاں جو ہیں وہ جو ہے وہ کنٹریکٹ نہیں ہوتی ہیں، نیرو نہیں ہوتی، ان میں سوزش نہیں آتی ہے. کیونکہ انہیل ایکسیل تو انسان نے کرنا ہے، چاہے اسموک ہوگی چاہے فوگ ہوگا. باہر اگر آپ سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو سانس تو لینا ہے، سانس لیے بغیر تو آپ چل نہیں سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا تھروٹ انفیکشن ہو جاتا ہے، رینائٹس، گلے کا پرابلم جو ہے وہ ہو جاتا ہے، ناک کا ENT سارا جو ہے وہ پکڑا جاتا ہے. تو اس میں جو ہے وہ ہمیں ایک تو چاہیے کہ پانی کا انٹیک بڑھائیں، پانی زیادہ پئیں. اور پھر آپ جب باہر جائیں تو کوشش کریں کہ فیس ماسک جو ہے وہ لگا ہونا چاہیے، اینک لگی ہونی چاہیے آپ کے ساتھ. اچھا، اور بائک والے حضرات جو ہے وہ ہیلمٹ کا استعمال جو ہے لازمی کریں، اور کوشش کریں ایک رومال گیلا کر کے اپنے پاس رکھیں. اچھا، تاکہ آکسیجن لیول جو ہے وہ آپ کو بہتر لگے. جیسے ہی وہ چھینکیں زیادہ آئیں یا ناک سے پانی آئے، آنکھوں سے، تو وہ گیلا رومال جو ہے وہ آپ اوپر رکھیں.
اچھا اس کا استعمال جی اس کا استعمال رکھنا اچھا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ظاہری بات ہے ایک تو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ احتیاطی تدابیر ہیں اگر اس پر آپ عمل کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب جو دمہ ہے ظاہری بات ہے ان دنوں میں زیادہ بڑھ جاتا ہے، اب دمہ کے جو پیشنٹ ہیں مشکل ہوتا ہے ان کے لیے گھر سے باہر پھر نکلنا، حالات اس قسم کے ہوتے ہیں، تو ان کو کیا آپ ایڈوائز دیں گے؟ سردیوں میں ویسے ہی حمید بھائی بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. دمے کے پیشنٹ، دل کے پیشنٹ اور جوائنٹس پین، ان لوگوں کے لیے سردیاں جو ہے وہ زیادہ تکلیف کا باعث ہوتی ہیں کیونکہ آپ کی سانس کی نالیاں. ڈاکٹر صاحب یہاں سے کنٹینیو کریں گے، اور ڈاکٹر صاحب جو فرما رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ جو سردیاں آتی ہیں جب زیادہ آتی ہیں تو پھر بہت زیادہ آتی ہیں، اور جب آتی ہیں تو پھر تکلیف دے کے جاتی ہیں، لیکن تکلیف دینے سے یعنی بچنے سے کیا کیا ایسی چیزیں ہیں، کیا کیا ڈاکٹر صاحب ایڈوائز کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر صاحب جو بات میں نے شروع کی تھی خاص کر دمے کے پیشنٹس کے حوالے سے، اور آپ نے جو شروعات لی تھی، تو میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی بات اسی کو کنٹینیو. جی وہ جو ہمارا ایئر ویو ہے جہاں سے ہم سانس لے کے اندر جاتے ہیں وہ پھر مختلف برانچز میں جا کے لنگس میں چلا جاتا ہے، اور اگر وہ نالیاں سانس کی تنگ ہوں گی تو آپ کے لنگس جو ہے وہ پرابلم میں آ جائیں گے. اور اگر آپ خاندانی طور پہ پہلے سے دمے کے پیشنٹ ہیں تو آپ کے بچوں میں بھی وہ پرابلم آ جاتا ہے. جن بچوں کو ارلیئر دمہ ہو جاتا ہے 12 سال کی عمر میں جو ہے وہ تھوڑا بہتر ہو جاتے ہیں، اور جن لوگوں کو 12 سال کے بعد دمہ ہوتا ہے وہ پھر لنگر آن ہو جاتا ہے. اچھا وہ زیادہ ٹریگر کرتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں کہ بار بار کی چیسٹ انفیکشن جو ہے وہ بچوں کی نہ ہونے دیں. جیسے ابھی سردیاں چیسٹ کی چیسٹ انفیکشن بار بار نہ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ بائک والے حضرات جو ہے وہ بچوں کو ہی آگے بٹھا دیتے ہیں ٹینکی پہ، تو ساری ہوا ابھی بچوں پہ لگتی ہے. ہاں مارننگ میں اسکول جاتے ہیں تو اس ٹائم تو تھوڑی ٹھنڈک ہے، پھر سن سیٹ میں تھوڑی ٹھنڈک ہے، دن کو تھوڑی گرمی ہے، بارش نہیں ہے، جس کی وجہ سے ڈسٹ الرجی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو کوشش کریں کہ بچوں کا سینہ جو ہے وہ ڈھانپ کے رکھیں، اور مختلف قسم کے سوپ جو ہیں وہ بچوں کو اس موسم میں ہی دینا شروع کر دیں، جس میں چکن کارن سوپ ہے، فش کا سوپ ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اگر بچے استعمال کریں گے تو ان کی امیونٹی انہانس ہوگی، اور ان کی سانس کی نالیوں میں جو بلغم پھنس جاتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے. پھر شہد کا عموماً ہم ذکر کرتے ہیں، اس میں اصلی نہیں ملتا، تو کسی بھی اچھے فارمی برانڈ کا شہد جو ہے وہ آپ بچوں کو 3 سے 5 قطرے ادرک کا پانی ڈال کے 1 چٹکی کالی مرچ کے ساتھ جو ہے وہ صبح شام بچوں کو دو، جن کو بار بار نزلہ زکام، کھانسی، گلا خراب یا سانس کی پرابلم جو ہے وہ بار بار ہوتی ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہے. پھر آپ 1 گلاس پانی میں 7 دانے منقہ، کشمش ہوتی ہے اس کا بڑا دانہ منقہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ 7 دانے آپ نے ڈال دینے، فنگر کے برابر جو ہے اس میں دارچینی ڈال کے اس کو پکائیں. جب آدھا گلاس رہ جائے تو بچوں کو جو ہے تھوڑا تھوڑا 2-2 چمچ جو ہے تھوڑی تھوڑی دیر بعد پلائے، اس سے بھی دمہ جو ہے وہ ٹریگر جو ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی ایک دم سیٹ ہو. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز، ایک تو ڈرائی فروٹ آج کل ان ہو جاتے ہیں، سردی آتی ہیں تو ڈرائی فروٹ آ جاتا ہے، رجحان یہی ہے. خاص کر جو مریض ہیں دمے کے، سانس کے، گلا سینہ خراب، تو پھر کہا جاتا ہے کہ ڈرائی فروٹ نہ کھاؤ. ایز اٹ میتھ آر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ بند ہے تو پھر یہ چیز اگر آپ کھاتے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے؟ نہیں، اس میں یہ ہے کہ ڈرائی فروٹ کو کہیں بھی ہم منع نہیں کرتے، مگر یہ ہے کہ لمیٹیشن میں اس کو کھانا چاہیے. جس طرح ہم مٹھیاں بھر کے کھاتے ہیں، اگر مکس پڑے ہوئے ہیں تو 1 مٹھی جو ہے وہ سارے دن کے لیے انف ہے. اگر مکس آپ نے ابھی جیسے آپ آئے شو میں اور آپ نے 1 مٹھی تھما دی ہے اور بخاری صاحب اپنے ساتھ لے کے چلے گئے، اچھا کھا سکتے ہیں اس کو نا. اچھا تو 1 مٹھی ایک آدمی کے لیے دن میں کافی. اب مونگ پھلی پڑی ہوئی ہے تو کلو بھی کھا جاتا ہے. پھر تو بھائی ہم نے تو غیبت کا ڈپارٹمنٹ بھی رکھنا ہوتا ہے نا، فلاں کی ایسی کی تیسی ہے، تھوڑی سی کھا لیتے ہیں، وہ گڑبڑ کرتی ہے. اچھا وہ گڑبڑ کرتی ہے. ہر چیز جو ہے لمیٹیشن میں اگر آپ کھاتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا، نہ کہ ایک ہی دن میں آپ 8-10 اخروٹ کھا لیں، صبح اٹھے تو منہ میں چھالے بنے، دوبارہ آپ نے اخروٹ کو دیکھنا بھی نہیں ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ 1 اخروٹ سے 2 اخروٹ ڈیلی آپ کھائیں 12 مہینے، چاہے وہ گرمی ہو چاہے سردی ہو، کوئی میٹر نہیں کرتا، کوئی میٹر نہیں. آپ کی جو ہے میموری اچھی ہوگی، آپ کا کولیسٹرول لیول اچھا ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز آپ نے بتائی تھی، آپ نے جو آج کل، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر چیز ہمیں محنت اس میں نہ کرنی پڑے، تو چھلکے کے بغیر بادام ملتے ہیں، چھلکے بغیر اخروٹ ملتے ہیں، چھلکے بغیر جو ہے پستہ ملتا ہے. کیا یہ ٹھیک ہے اس کا استعمال، کہ کیا یعنی چھلکا کے ساتھ ٹھیک ہے، یعنی خود اگر آپ توڑیں یا جو توڑے ہوئے آپ کو مل جائیں؟ جو آپ خود توڑتے ہیں اس کے بہت فائدے ہیں. خود توڑتے ہیں اس کے فائدے، وہ فائدے ہیں. جو چھلکے میں چیزیں اللہ تعالیٰ نے بند کر کے ہمیں دی ہیں، اگر آپ کیلا تھوڑی دیر رکھیں تو دیکھیں وہ کالا ہو جاتا ہے، سیب کالا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح بادام ہے، اس کی نیوٹریشن ویلیو ختم ہو جاتی ہے جب آپ گریاں خریدتے ہیں. اس میں سے
नमी जो है वो उड़ जाती है। सिर्फ फिर आप फोक ही खा रहे होते हैं। क्या खाते हो? फोक उसका, बस उसमें कोई अंदर चीज़ नहीं आपके जा रही, वो खोखला ही होता है। खोखला होता है, वो कोई मज़ेदार चीज़ नहीं है। अच्छा। तो अगर आप खुद बादाम तोड़ के जो है, अब तो इस तरह के कागजी बादाम आ गए, जैसे मूंगफली आप तोड़ते हैं उसी तरह हाथ से बादाम भी टूट जाता है, थोड़ा कॉस्टली है, मगर ये है कि उसका फ़ायदे ज़्यादा है। अखरोट की भी हमेशा जो है गिरी नहीं लेनी चाहिए, उसको भी दिन को आप खाते हैं, रात को चूहे खाते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। वो जो दुकानों में पड़े होते हैं चूहे खाते हैं। ऐसे ही है, जबरदस्त ऐसे ही। बात की डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब एक और चीज़, अब आते हैं, जाहिर बात है कि जो आप अक्सर मुझे बता देते हैं कि भाई साहब ये चीज़ करनी है तो यानी ग्रीन टी इस तरह। अब मशरूबात की तरफ आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं यार रात को ग्रीन टी पीते हैं या सुबह के टाइम में, अब बहुत सारे लोगों को छींकें आई, गला ख़राब है, तो ग्रीन टी अगर उन्होंने पीनी है तो उसमें क्या किया जा सकता है कि ताकि आपका गला, आपका दमा, आपकी सांस को थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिले? उसमें देखें अदरक सबसे बेस्ट है। अदरक जी, ग्रीन टी में जो है वो आप 1.5 कप पानी में 1 इंच अदरक का टुकड़ा चॉप करके डालें, दारचीनी डालें, 2 लौंग डालें और ग्रीन टी डाल दें। दारचीनी, अदरक, 2 ग्रीन टी, लौंग, ग्रीन टी, 2 लौंग, जी, 2 चुटकी हल्दी, लौंग से इलायची हटा दी, जी इलायची नहीं, 2 लौंग आपने डाले, अच्छा ठीक है, और 2 चुटकी हल्दी डालेंगे आप, और वो वाली हल्दी जो आपने खुद पसवाई होगी। यानी 2 चुटकी सॉरी वो हॉलीवुड का था, 2 चुटकी सिंदूर, अच्छा 2 चुटकी आपने हल्दी डाल दी, जो आपने मेहनत की हो, खुद आपने पसवाई हो अच्छा। अपने सामने, तो वो ज़्यादा डब्बों में दरअसल वो होती नहीं है, मिक्स कर दी जाती है ईंटों के साथ थोड़ी सी ना, जब चेकिंग की जाती है तो कोई बड़ा चीज़ हम नहीं छोड़ते, तो वो बड़ा मसला है। चाय के साथ जो है आपके काले चनों के छिलके मिक्स किए होते हैं, तो वो भी बड़ा मसला बन जाता है। फिर ये है कि चाय के छिलकों को खून, जो कि बकरे का खून जो निकलता है उसमें से रंग करके तो आपको चाय दे दी जाती है। बहुत सारी डिफरेंसेस जो है वो बीमारियां, केमिकल अंदर जाते जाते हैं, आप बीमार होते जाते हैं। ये नेचुरल चीज़ें जो है ये आपकी सांस की नालियों को खोलते हैं। रात को कम से कम आप ये ज़रूर 1 कप जो है वो हनी के साथ, अगर नहीं पसंद तो वैसे ही इंटेक करें। चीनी जो है वो आपके दमे को ज़्यादा बढ़ा देती है, यानी दमा जो है वो ज़्यादा बढ़ता है चीनी से। और मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है फसिया, उसने मुझे कहा था कि मैं चीनी बड़ा इस्तेमाल मैं करता था, तो उसने कहा यार चीनी इस्तेमाल ना कर, ये जहर है, और जिस तरह, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मैं रुका हूँ। लेकिन बहरहाल दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला डॉक्टर साहब के साथ जारी रहेगा। हम लेते एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और बात एक तरफ स्मोक है, दूसरी तरफ फोक है। फोक तो डॉक्टर साहब कहते हैं ठीक है, स्मोक ही ख़तरनाक है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में वैसे भी जब सर्दी आती हैं तो मसाइल बहुत होते हैं। डॉक्टर साहब एक चीज़ ख़ासकर जो लोग हैं वो स्टीम की तरफ भी जाते हैं, बच्चों को भी लेके जाना होता है, चेस्ट को भी गर्म करना रखना होता है। जो आजकल मार्केट में आए हुए हैं इसमें भी ये इसका कितना फ़ायदा है? नेचुरली हम घर पे अगर रसोई में बनाना चाहें तो इनहेलर या इस किस्म की चीज़ें अगर हम बनाएं, कैसे बना सकते हैं? लेवेंडर ऑयल जो है, इस्तकदूस जो है, ये बाज़ार से बड़ा मशहूर ऑयल है, ये आपको मिल जाता है। रात को गर्म पानी में 2-4 कतरे डाल के उसकी स्टीम ले लें। यूकलिप्टस है, ये भी पौधा ज़बरदस्त है, इसके पत्तों का कहवा बना के अगर आप पीते हैं तो आपके दमे में बड़ा सूदिंग इफेक्ट अच्छा। आती है, रात को आप पी सकते हैं। इसका लेप करके अपने चेस्ट पे लगाए तो ये भी आपको सूदिंग इफेक्ट देता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके घर में होनी चाहिए। फिर आप सरसों का तेल जो है वो 1 प्याले में तकरीबन 1 पाव के करीब अपने बेड के नीचे रखें। अच्छा, और इसके साथ 1 किलो प्याज, 1 किलो प्याज, 1 किलो तेल, नहीं पाव तेल, पाव तेल, ठीक है जी। ये आपके 15 दिन के लिए अनफ है, ये बेड के नीचे रखना है। बस जितनी नेगेटिविटी है आपके कमरे में, अच्छा, सारी वो पॉजिटिविटी में बदलेगी। और जितने जरासीम है, जो मच्छर मक्खी, इस तरह मौसम में अभी बारिश, प्याज काट के रखने होंगे? प्याज नहीं, काट के रखें जी, काट के रखेंगे। और फिर उसको फेंक देना है, उसको पकाना नहीं है। हाँ, या छकना नहीं है, रात को भूख लगे तो वो आपका कमरा जो है वो नेगेटिविटी से पाक हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट होता है प्याज में, अच्छा, अनियन में। इसको आप लोग वैसे भी खाया करें, ये दमे के पेशेंट के लिए भी किस टाइम? वैसे टाइमिंग का भी बड़ा इशू है। सनसेट से पहले अगर सैलेड खाया जाए तो बहुत अच्छा है। फिर सनसेट से पहले जी, आजकल मूली अवेलेबल है, ये भी दमे के पेशेंट के लिए बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, दोपहर को अगर आप खाते हैं तो ये भी आपकी जो है वो नालियों को खोलती है, अच्छा, और आपकी बलगम बाहर निकालती है। वाओ, तो ज़बरदस्त है, सस्ती चीज़ है, इसको भी आप लोग खा सकते हैं। इसके साथ साथ जो देसी गुड़ है
وہ اپنا ڈائبٹی وہ جو یعنی وہ گڑ جس میں کیمیکل نہ ہو، کیمیکل نہ ہو، کالا گڑ جو ہوتا ہے، کالا گڑ چائے میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑے اپنی جیب میں رکھیں. اگر آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس کو چوس لیا کریں. اچھا، تو اس سے بھی آپ کی سانس جو ہے، بریتھنگ جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے. اور ہر کھانے کے بعد تو لازمی کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا گڑ جو ہے، جن لوگوں کو تیزابیت جلن ہوتی ہے یا سانس مشکل سے آتا ہے کھانا کھانے کے بعد، وہ جگہ ہی نہیں چھوڑتے ہیں کہ سانس بھی آئے، اسی میں کھانا بھی بھرا ہوتا ہے، تو آپ تھوڑا سا گڑ چوس لیا کریں، اس سے ہاضمہ ہو جاتا ہے، اس سے ہاضمہ ہو جائے گا. پھر یہ گنڈیری بہت زبردست ہے آپ کے ہاضمے کے لیے. 4-5 یہ جو گڑ ہے، جی. اب میرے ایک پڑوسی تھا گاؤں میں، اس کو بڑی عادت ہوتی تھی، اس کے پیچھے پھر یہ شہد کی مکھی اور چونٹی اس کے پیچھے ہوتی تھی. تو یہ مقدار کتنی ہونی وہ چاہیے؟ لے کے پھرنا نہیں ہے، اپنے اوپر لگانا نہیں ہے، کھانا ہے، اس کو چوسنا ہے. تو وہ اگر آپ چوسیں گے تو مکھی مچھر جو ہے وہ آپ کے اندر یا ارد گرد نہیں جائے گی. چھوٹے سا ٹکڑا، چھوٹا سا ٹکڑا، مطلب یہ کہ 3-4، آج کل تو پیک میں بھی آ جاتے ہیں. جی پیک میں بھی آ جاتا ہے. اگر وہ آپ اپنی جیب میں رکھ لیں زپر شاپر میں، تو وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا سا کر کے دن میں اس کو 3-4 دفعہ اگر آپ کھاتے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہت افیکٹو ہے. تو اس طرح کی چیزیں اگر آپ کریں گے تو آپ کی سانس کی نالیاں جو بلغم سے بھر جاتی ہیں، خاص طور پہ سردی کے موسم میں، تو سانس جو ہے، عام آدمی جو ہے 1 منٹ میں 8 سے 12 بار سانس لیتا ہے. اچھا، تو یہ 30 سے 40 دفعہ لیتا ہے. اس کو سانس تیز کی وجہ سے اس طرح اس کی ویزنگ سیٹی بھی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ انہیل کریں گے تو منہ کے راستے پھر اس کو ہولڈ کرنا بھی سیکھیں. سانس کو اگر آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کو دمہ نہیں ہے، پہلے 20 سیکنڈ پھر 30 سیکنڈ اندر ہولڈ کریں. ٹھیک ہے. اگر آپ ہولڈ کر لیتے ہیں، جو لوگ 1 منٹ ہولڈ کرتے ہیں وہ اچھی کارکردگی دکھا سکتے ہیں سانس کے بارے میں. جو 1 منٹ خود بخود ہی آپ گھر میں کر سکتے ہیں، ورنہ اس کے ٹیسٹ تھوڑے سے مہنگے ہیں. تو چیسٹ جو ہے وہ آپ ایکس رے کروا کے اپنے ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح کی اگر آپ کے ساتھ سمٹم آ رہی ہیں کہ آپ کو 1 منٹ میں زیادہ سانس لینا پڑتا ہے، یا آپ کے بچے کو جو ہے منہ کھول کے اگر وہ سوتا ہے، ناک اس کا بند رہتا ہے، اسٹیفی نوز ہے، تو پھر یہ آپ کا بچہ جو ہے چیسٹ انفیکشن اور دمے کی طرف شفٹ ہو رہا ہے. تو اس کو جو یعنی ایک طرف تو سردی آتی ہے، تو سردیوں میں بھی بچوں کا یہی ہوتا ہے کہ ان کے ناک بند ہو جاتے ہیں، کھانسی. تو کیا یہ دمے کی طرف جا رہا ہے، یا اس کا کوئی مطلب ٹیمپریری بیس پہ اگر یہ چیز ہے تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی ناک میں پولپس بھی بن جاتے ہیں، جیسے انگور کے گچھے ہوتے ہیں، اس طرح ماس لٹکتا ہے. اور ناک کی ہڈی کا گرو کرنا، ڈی این ایس جسے ہم کہتے ہیں، ناک کی ہڈی کا بڑھ جانا، اس کی وجہ سے بھی ناک بچوں کا بند رہتا ہے. وہ پھر منہ کھول کے سوتے ہیں، خراٹے آتے ہیں اس میں. تو اگر اس طرح کا مسئلہ ہے تو پھر آپ ENT کو لازمی دکھائیں. ناف میں اور ناک میں آئلنگ کرنا نہ کبھی بھولیں. بچوں کے، سب بڑے بھی، یہ آپ کی ایجنگ کو بھی کم کرتے ہیں. زبردست ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو باتیں کی ہیں اور بڑی گولڈن الفاظ آپ کہتے ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ پروڈیوسر صاحب کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی باتیں اتنی مزے کی، جاتے جاتے ایک پیغام ان سے لے لیں. جی بالکل. سردیاں جیسے کہ ابھی بارش نہیں ہو رہی اور اسموک کا بہت زیادہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو کوشش کریں غیر ضروری سفر نہ کریں. گیلا رومال اپنے پاس رکھیں اگر آپ نے سفر کرنا ہے، اور آ کے اچھی طرح نمک پانی کے غرارے جو ہے اگر آپ کرتے رہیں گے، ناک میں بھی ڈالیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ کو الرجی مختلف قسم کی ہے اس سے آپ کی بچت ہوگی. بہت ہی خوبصورت پیغام. اور ڈاکٹر صاحب بڑے مزے کی گفتگو رہی، آپ کا بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آپ جو مشورے دیتے ہیں لوگوں کو، بہت سارے لوگ جب وہ اس کو اپنی زندگی میں لاتے ہیں تو ان کا فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان کی بجائے. تو دوستوں، بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی کچن میں موجود ہیں، آپ کے ارد گرد موجود ہیں، جس کا استعمال آپ کو کسی میڈیکل سٹور میں نہیں جانا پڑے گا، آپ کو کسی آس پاس میں کسی دکان، بلکہ گھر میں چیزیں پڑی ہیں، ویسے بھی آپ روٹین میں یہی چیزیں لے آتے ہیں. تو اس کا استعمال کر کے آپ اپنے آپ کو بھی بچا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی، اپنے والدین کو بھی، اپنے بہن بھائیوں کو بھی. بہرحال ہمیں امید ہے آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. کل آپ کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ اور ایک نئے سیگمنٹ میں آپ کے ساتھ دوبارہ آپ کے روبرو ہوں گے. ابھی مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.